गुफ्तगू ये हो रही थी कि इन्होंने ये एक नया शोशा छोड़ा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से लेकर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वक्त तक वो पूरा 1300 साल तक तमाम उम्मत मुसलमान कहलाती थी और इस बारे में कभी किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ, कोई शक नहीं था। वो है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर 10 बेटे हों तो वो 10 के 10 जायज़ औलाद कहलाते थे। सब कहते थे आप लोग जायज़ औलाद हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे, अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह। अव्वल तो ऐसा खबीसाना मुहावरा रसूल वसल्लम के हवाले से इस्तेमाल करना बहुत ही नापाक बात है, पलीद चीज़ है, मगर मजबूरन मैं बता रहा हूँ, ये इनकी मंतक ये है। कहते थे एक अजनबी आदमी आया है और उसने कहा कि 10 बच्चे तो सच्चे बच्चे नहीं हैं, इस नौज़बिल्लाह ये और ये हैं, मैं सच्चा बच्चा हूँ, 1300 साल के बच्चा बना। तो मैं उनको ये समझा रहा था कि आप 1300 साल से इस बात को लगे हैं, हर एक दूसरे को ना सिर्फ काफिर कहता है बल्कि वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके, और हर एक दूसरे को वो कह रहा है। वो हवाले मैंने काफ़ी पढ़े थे, बड़े गंदे लगफ हवाले हैं, उसको मैं झुरा नहीं सकता उनको। मगर फिर बात ये चल पड़ी कि जहाँ तक मौजूदा ज़माने का ताल्लुक़ है, इस ज़माने पर खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की कौन सी पेशगोई सादिक़ आती है। अब हम भी इसमें से एक तरफ होके ये देखते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस उम्मत को जो आपकी तरफ मंसूब हो रही थी आइंदा ज़मानों में कैसा देखा, क्या पाया। वो मैं समझा रहा था कि खुद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा बदनसीब ज़माना भी आने वाला है जबकि मेरी उम्मत यहूद की उम्मत की तरह 72 फ़िरक़ों में तब्दील हो जाएगी और 73वीं जमात होगी, और कुल्लुहुम फिन्नारे इल्ला वाहिदतन, सब के सब नारी आग में पड़ने वाले हैं सिवाय एक के जो मिल्लत वाहिदा है। अब सवाल यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 थैलियां बना दी, एक 72 की और एक की, और उन 72 को जो आपने कहा है अगर कोई और दोहराए तो उसके मुतालिक ये कैसे ज़ुबान दराज कर सकते हैं कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बदल दिया, नाउज़ुबिल्लाह आपकी जायज़ औलाद को ये कर दिया वो कर दिया। नहायत ही बदबख्ती वाली बातें हैं। सवाल यह है कि हर मुसलमान को ये देखना पड़ेगा कि ये जो कलाम है आखिरी ज़माने में बितर होने वाले, बच जाने वाले मुसलमानों के मुतालिक वो किसका है। अगर हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कलाम है तो मजाल नहीं है कि कोई ज़ुबान दराज करे। और मैं उस कलाम के हवाले से बात कर रहा था जब गुज़श्ता यानी कल जो बातें हो रही थी कि हुज़ूर ने फरमाया 72 नारी और एक जन्नती। अब ये कलाम बहुत ही हैरत अंगेज है और उस एक की तारीफ में मौजूदी हवाला में दे रहा था कि वो ये कहते हैं कि ये वही 72 वाली हदीस साबिक़ आती है और वो एक जो है वो बहुत ही कलील तादाद में लोग होंगे और अजनबी होंगे। तो अब मौलवी साहब का अजनबी जो लफ्ज़ था वो आपको याद रहना चाहिए कि एक अजनबी उठा और उसने क्या कहा। एक अजनबी ने उठकर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक तुम लोगों को ये नहीं कहा, अजनबी ने ये कहा कि मैं वो हूँ जिसकी खुशखबरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, और तुम देख लो कि तुम कौन हो। अगर तुम 72 में हो तो फिर तुम्हारे में तेरी चाहिए फिर फतवा है। 72 में होना इनको मंजूर है। अब ये मुश्किल पड़ गई, 72 में ऐसा दाखिल हुए हैं थैली में और ऐसा चिमटे हैं कि बावजूद इसके कि वो सब कुछ कहा करते थे जो मैंने आपके सामने सुनाया, फिर भी 72 में होना इनको फख्र है और कहते हैं हम हैं 72। तो 72 हो तो फतवा तुम्हारा चलेगा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा, या तो 72 से बाहर आओ।
ہم تو نہیں کہتے تم 72، تم کہتے ہو ہم 72 میں ہیں، اور ایک جس کو 72 میں سے نکالا ہے وہ ہم ہیں. تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ جنت سے نکل کے جہنم میں پڑے ہیں، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور جہنم سے نکل کے جنت میں آئے ہیں؟ یہ بحث ہے. لیکن اس بحث کے دوران میں ایک بات سمجھا دوں، مولویوں کی طرح ہم آنکھیں بند کر کے حدیثوں کے ظاہر کو نہیں پکڑتے، ہم ان کے مفہوم کو دیکھتے ہیں. اور میں نے بارہا اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ ہمارے نزدیک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 72 ناری ہیں، تو ہرگز یہ مراد نہیں کہ 72 فرقوں سے منسلک ہر شخص نعوذ باللہ من ذالک جہنمی. یہ ایک ناراضگی کا اظہار ہے، ایک طرز کلام ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ان فرقوں کے عقائد کا یہ حال ہے کہ اگر اس کو کڑی نظر سے دیکھا جائے تو ان میں کافرانہ باتیں داخل ہو گئی ہیں، اور ان کا عمومی انجام یہ ہوتا ہے. پھر دوسری اس میں پیشگوئی یہ ہے کہ ایسی ڈگر پر چل پڑیں گے کہ ان کی دنیا میں بھی جہنم کے آثار ظاہر ہو جائیں گے. ان کے لیے ہر قسم کے جلنے کی باتیں، طرح طرح کی تکلیفیں، عذاب. اور آج کے زمانے میں جو مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے، ایک قسم کی آگ میں زندگی بسر کرنا ہے. تو کلوں فی نارے کا یہ مطلب بھی تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی عجیب دردناک کیفیت ہوگی، ایک عذاب میں مبتلا ہوں گے. ہر دوسری قوم بدبخت اٹھے گی اور ان پر وار کرے گی، ان پہ تانے کسے گی. سلمان رشدی پیدا ہوں گے اور کچھ ان کی پیش کی جائے گی. چھوٹا سا اسرائیل کتنا چھوٹا ہے، تو نقطے کے برابر ہے فلسطین میں، اور وہ پھیلنا شروع ہوا. کسی کی مجال طاقت نہیں تھی کہ اس کو روک سکتا، اور پھیلتا رہا اور پھر آخر اس کو تسلیم کیا. تو یہ آگ نہیں تو کیا ہے؟ تو میں اس کے معنی ہمیشہ یہ لیا کرتا ہوں، جو ایم جی کو غلطی سے یہ سمجھے اس کو سمجھاتا ہوں کہ یہ بات نامناسب اور ناجائز ہے. میرے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف منسوب میں، امت میں شامل خاص کسی فرقے کی طرف منسوب ہوں، ان میں سے نیک لوگ بھی ہیں، پاک باز ہیں، ایسی خواتین ہیں جن کی زندگی پاکی کے ساتھ گزری، قرآن کی تلاوت کرنا، عبادتیں کرنا ان کا سیوا ہے، ان میں سچی قابل دیکھنے والی بھی ہیں. مرد بھی ہیں جو نیک دل ہیں، سوائے ان مولوی مزاج کے جو کہ بدل جاتے ہیں. تو ان سب کے متعلق یہ سوچنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا صاف فاتحہ دے دیا کہ سارے جہنمی ہوں گے، میرے نزدیک درست نہیں. فرقوں کی بات ہے، اور فرقوں کے حوالے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ فرقہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جنہیں ناری ہیں. اگر ان کے عقیدوں کو منون تسلیم کر لیا جائے تو ایسے لوگوں پر ہے. اور اسلام کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ وہ تو اہل کتاب کو بھی خوشخبری دیتا ہے کہ اگر تم ایمان میں سچے ہو اور تمہارا ایمان اپنی کتابوں پر ہی پختہ اور خالص ہے، اور آخرت پر ایمان لاتے ہو، سوال جواب کا تمہیں خیال رہتا ہے کہ ہم سے کیا جائے گا، اور پاک اعمال ہو. اب پاک اعمال میں یہ بات داخل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو ادب سے توجہ کرے، کیونکہ آخری زمانے کے نبی کی آخری پیشگوئی جو ہے اس کی طرف وہ دھیان کرے اور بدتمیزی نہ کرے. بس وہ سارے اس حدیث، اس قرآن کی آیت کی رحمت سے نکل جاتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں، جانتے ہیں، اعتنا کرتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کو علم ہی کوئی نہیں، آسٹریلیا کے ابریجنیز ہیں، امریکہ کے مختلف مایا کلچر کے لوگ ہیں، ریڈ انڈینز ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی خود انگلستان میں بعض دیہات میں ایسے لوگ ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں اسلام کا. اگر خدا کے نزدیک وہ، ہمارا علم تو ناقص ہو سکتا ہے، پتہ ہو، مسئلے بنتے ہوں، لیکن اگر اللہ کے نزدیک وہ صاف ستھرے لوگ ہیں، نیک اعمال ہیں، اور حشر پر ایمان رکھتے ہیں، اور
جانتے ہیں کہ ہمیں جواب دے ہیں اپنے اعمال میں، تو قرآن تو ان کے متعلق بھی خوشخبری دیتا ہے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں کریں گے وہ۔ تو یہ قرآنی آیت ہے جس کی روشنی میں میں اس حدیث کا ترجمہ کیا کرتا ہوں۔ اگر قرآن غیروں میں سے بھی اچھے تلاش کرتا ہے، ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ تم غم نہ کرو، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تو ہر فرقے کے ہر فرد کو یہ کہنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصاف ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرا استدلال ہے۔ بس ہم تو وہ نہیں کہتے، مگر یہ کہتے ہیں۔ یوسف صاحب سے پوچھ لیجیے، ان کی تفہیم یہ ہے کہ اس حدیث کی روح سے ایک کے سوا باقی کلیتاً جہنمی ہیں، اور یہ کہتے ہوں گے ہم وہ ایک ہیں، یا کہا کرتے تھے کبھی۔ اول اس موقف کو لے لیں، اگر یہ وہ ایک ہیں تو جو بات حضرت میرے صاحب کی طرف منسوب کی، اب اپنے طرف جب منسوب ہو رہی ہے تو کیا جواب ہے؟ آپ جب کہتے ہیں کہ آپ ایک ناجی ہیں اور باقی سارے فرقے 100% جہنمی ہیں، تو کیا آپ نے وہ بات نہیں کی جو حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ اور اگر گھبراؤ اس بات سے اور کہو کہ نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک ہیں، ہم تو 72 کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو 72 سے تو یہی سے پہلے ان 72 کے خلاف تم کہتے تھے میں ناجی، میں ایک باہر، یا میرا فرقہ باہر، اور یہ وہ ہیں۔ اب جب تم 72 میں شامل ہونا فخر کر رہے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ سن لو، کہتے ہیں کلہم فی النار الا واحد، ایک ہو تو بچتے ہو، نجات کا راستہ ہی کوئی نہیں۔ بتاؤ 72 میں سے ہو کہ ایک ہو، لیکن کہتے پتہ کیا ہے وہ سن لیجیے۔ 72 میں سے کون ہے؟ مولوی افضل علی خان صاحب، ابن مولوی افضل علی خان صاحب، 1952 میں جب احمدیوں کے خلاف تحریک چلائی گئی تو فخریہ طور پر زمیندار میں یہ اظہار فرماتے ہیں، مجلس عمل نے گزشتہ 1300 سال کی تاریخ، 1300 سال کی تاریخ دوسری مرتبہ اجماع امت کا موقع مہیا کیا ہے، ورنہ اس امت کو نصیب نہیں ہوا تھا کہ کسی بات پر اجماع کرے۔ یہ بھی عجیب جہلانہ بات ہے۔ حق کی باتیں ایسی کھلی جن پر ساری امت کا ہمیشہ سے اجماع رہا ہے، خدا کی توحید پر اجماع ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اجماع ہے، اور بہت سی نیک باتوں پر اجماع ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ کہتے ہیں یہ مجلس احرار اگر پیدا نہ ہوتی، جس کو مجلس تحفظ ختم نبوت کا نام بھی دیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ اجماع امت محمدیہ کو نصیب نہ ہوتا۔ 1300 سال کی تاریخ میں دوسری مرتبہ اجماع امت کا موقع مہیا کیا ہے، کیا بات ہے مجلس عمل کی۔ آج مرزائے قادیان کی مخالفت میں امت کے 72 فرقے متحد و متفق ہو گئے۔ بہتر فرقے متفق و متحد ہو گئے، یہ اجماع ہے 72 کا اجماع۔ اللہ رحم کہے 72 کے اجماع کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خبر ہے بڑی واضح، اس پر تو دھیان کیوں نہ گیا؟ پھر گناتے ہیں حنفی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، سب کے علماء اور تمام پیر اور تمام صوفی اس مطالبے پر متفق و متحد ہیں کہ مرزائی کافر ہیں، انہیں مسلمانوں سے علیحدہ اقلیت کا کس تھیلی سے نکالا ہے؟ اسلام کی تھیلی سے نہیں، 72 کی تھیلی سے، کیونکہ 72 کی تھیلی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تھیلی قرار نہیں دے رہا، اپنے منہ سے اقرار کے بیٹھے۔ اب بتائیے یوسف لدھیانوی صاحب
آپ ان میں سے کون سے ہیں؟ یہ جو 72 میں ہیں بھی کہ نہیں آپ؟ اگر نہیں ہے تو نہ آپ حنفی، نہ وہابی، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ اہل حدیث، یہ کون سے آدمی ہیں پھر آپ؟ کس گروہ سے تعلق ہے آپ کا؟ اور اگر ہیں تو بتائیے، حنفی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، یا پیر فقیر ہیں کوئی، یا صوفی ہیں؟ جہاں جو بھی ہیں 72 میں. جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تعلق ہے، آپ کے متعلق یہ کہنا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی اولاد کو نعوذ باللہ من ذالک گالیاں دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی گالی بن جاتی ہے اگر یہ کہا جائے کہ آپ کے جتنے بیٹے تھے نعوذ باللہ من ذالک، جتنی روحانی اولاد کی ساری ایسی ویسی تھی. اب سنیں کلام حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام کیا ہے. جان و دلم فدائے جمال محمد، خاتم نثار کوچے آل محمد. میری جان اور میرا دل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن پر فدا ہوں. خاتم نثار کوچے آل محمد، میری خاک نثار ہے آپ کی آل کے کوچے پر. یہ لمبی نظم ہے، کئی حوالے اس سے پہلے میں دے چکا ہوں. اب ایک دو اور تحریریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں اپنے رسول مقبول کی راہ میں ایسا اتحاد اور ایسی روحانی یگانگت پیدا کر لی. اب اتحاد کا لفظ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. ابھی ایک اتحاد کی بات ہوئی تھی، وہ ہے 72 کا اتحاد. اور ایک اتحاد وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے آپ کی زندگی میں، آپ کی تربیت میں پیدا کیا تھا. ان دونوں میں کتنا فرق ہے. یگانگت پیدا کر لی تھی کہ اسلامی اخوت کی روح سے سچ مچ عضو واحد کی طرح ہو گئی. ایک جان، ایک چیز تھی. کوئی 1 2 3 4 72 نہیں تھے، ایک ہو چکے تھے سر. اور ان کے روزانہ برتاؤ اور زندگی اور ظاہر اور باطن میں انوار نبوت ایسے رچ گئے تھے کہ گویا وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی تصویریں تھے. فتح اسلام صفحہ 35، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ روحانی خزائن کا صفحہ 21، شائع شدہ نظار کے ساتھ رقبہ. اب آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صحابہ کے متعلق فرمائی ہیں. وہ آپ کے متعلق ایک بزرگ مجدد کا کلام کہ آنے والا مہدی اور مسیح محمد رسول اللہ کی اچھی تصویر ہوگا، اس کو یاد رکھیں. اور حضرت مسیح علیہ السلام کا صحابہ کے متعلق یہ کلام پڑھیں کہ انوار نبوت ان میں ایسے رچ گئے تھے کہ گویا وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی تصویریں تھے. ان کے متعلق یہ مولوی صاحب یہ زبان کھول رہے ہیں، یہ لب کشائی فرما رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ نے محمد رسول اللہ کی اولاد کو یہ کہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حوالے ان کی نظر سے کبھی گزرے بھی ہیں کہ نہیں؟ امر واقعہ یہ ہے کہ حوالے سب ان کی نظروں سے گزرے ہیں، کیونکہ جس طرح انہوں نے تلاش کیے ہیں فکرے، وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی 100 سے زائد کتب میں سے گنتی کے چند صفحے کا کلام ہے جس پر یہ اعتراض نکال رہے ہیں. ایسا ہی ہے جیسے ہیش ٹیگ میں سے کوئی سوئی تلاش کرے، یعنی گٹھا ہو اس کا کیا کہتے ہیں اس کو، توڑی کا، اس میں سوئی چھپی ہو. ایک ایک توری کے اس کو اٹھا کے تنکے کو انہوں نے دیکھا کہ اس سوئی نہ ہو، ہر ایک میں شبہ کیا ہے سوئی کا، پھر سوئیاں نکالی ہیں جو ان کے نزدیک سوئیاں تھیں. تو یہ سارے دیکھ کر اس کو رد کرتے چلے گئے. اس لیے یہ کہنا کہ ان کو علم نہیں ہے بالکل جھوٹ ہے. اگر علم نہیں تھا تو یہ ایسے حوالے تلاش کہاں سے کیے جن پر تم اعتراض کرتے ہو؟ یہ سارے پڑھے ہوں گے لیکن وجد میں نہیں آئے، تکلیف ہوئی.
مجھے تو یقین ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ ان پر ان کے لیے سہانے روح ہوگا. ایسے ایسے کلمات محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کر رہا ہے. ہم تو اس کو تو ایسا کہنا ہے وہ کہنا ہے اور اس کے اندر گندے فتوے لگانے ہیں. تو یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. اس لیے بڑی کراہت سے گزرتے ہوئے ہو یہ کیا لکھا ہوا ہے. صفحہ در صفحہ سینکڑوں صفحے پڑھنے کے بعد پھر کوئی سوئی ملتی ہے پھر اس کو سمیٹ کے ایک طرف رکھ لیتے ہیں. تو یہ تو ہو نہیں سکتا نہ سنا ہو نہ دیکھا ہو. اب بتائیں یہ پڑھنے کے بعد کوئی وہ عبارت لکھ سکتا ہے جو مولوی صاحب نے لکھی ہے؟ اور جہاں تک ائمہ اثنا شیعوں کا تعلق ہے، اگرچہ بہت سے مسلمان علماء بڑے کھل کے شیعوں کی رد کرتے وقت ان کو بھی ساتھ ہی رد کر دیتے ہیں، مگر میں نے بھی ہمیشہ غیر معمولی احترام سے ان کا نام لیا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ متقی بزرگ تھے. اس لیے شیعہ مسلک اگر حق سے ہٹ بھی چکا ہو تو ان ائمہ کو غلط کہنا جائز نہیں ہے. وہ بہت بلند مرتبہ بزرگ انسان تھے. حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کا ذکر کرتے ہوئے ان الفاظ میں فرمایا ائمہ اثنا عشرہ نہایت درجہ کے مقدس اور راست باز اور ان لوگوں میں سے تھے جن پر کشف صحیح کے دروازے کھولے جاتے. یہ ہمارا عام مسئلہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب مناظرہ ہو رہا ہے کسی شیعہ سے یا کسی عیسائی سے، وہ مناظرے کی تلخی جب دوسری طرف سے بڑھتی ہے تو جواباً ادھر سے بھی کچھ تلخی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کلام تھوڑا سا جوش کا حامل ہو جاتا ہے لیکن عام مزاج کا نمائندہ نہیں ہوا کرتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب بھی اہل بیت یا صحابہ کا ذکر فرمایا ہزاروں دفعہ فرمایا اور وہ پڑھیں جو مناظرے سے ہٹ کر ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کیسا عشق تھا، کیسا پیار تھا، کتنا بڑا مرتبہ تھا ان کا. لیکن جہاں کسی سے مناظرہ ہو رہا ہے وہاں وہ شوخیاں دکھا رہا ہے، تیزیاں کر رہا ہے، اس کے جواب میں بعض دفعہ کسی کلمے میں تلخی محسوس ہوتی ہے مگر وہ اس مناظرے کا رد عمل ہے. حقیقت میں نعوذ باللہ من ذالک ان بزرگوں کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ مخالف کو مکمو بند کرنے کے لیے بعض دفعہ ایک ایسا کلام کرنا پڑتا ہے جسے اس کو بھی محسوس ہو کہ تلخی کیا ہوتی ہے. یہ ازالہ وہام صدوم کا حوالہ سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. اب سنیں حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں ائمہ اربعہ، یہ چار امام مسلمانوں میں سنیوں میں جو ائمہ اربعہ کہلاتے ہیں، یہ چار امام اسلام کے واسطے مثل چار دیواری کے تھے. پھر دیگر صلحائے امت جو 1300 مسیح علیہ السلام سے پہلے 1300 سال کے عرصے میں مختلف وقتوں میں نگینوں کی طرح جڑے ہوئے تھے، ہر صدی میں پیدا ہوئے. اب یہ ظالم مولوی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ایک اجنبی 1300 سال کے بعد اٹھا اور سارے پچھلے اسلام کو یہ کر دیا اور وہ کر دیا. جھوٹ ہے صرف. حضرت مسیح علیہ السلام خود کیا فرماتے ہیں یہ سنیے. ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آج تک ہر ایک صدی میں ایسے باخدا لوگ ہوتے رہے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ غیر قوموں کو آسمانی نشان دکھلا کر ان کو ہدایت دیتا رہا، جیسا کہ سید عبد القادر جیلانی اور ابو الحسن خرقانی اور ابو یزید بستامی اور جنید بغدادی اور محی الدین ابن عربی اور ذوالنون مصری اور معین الدین چشتی اجمیری اور قطب الدین بختیار کاکی. میں بھی گیا تھا ان کے مزار سے دعا کرنے. تم تھے ساتھ؟ آپ بھی تھے وہاں. اور فرید الدین پاک پٹنی اور نظام الدین دہلوی اور شاہ ولی اللہ دہلوی اور شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اسلام میں گزرے ہیں اور ان لوگوں کا ہزارہا تک عدد پہنچا ہے. یہ چند نام گنوا رہے ہیں صرف
فرماتے ہیں ان کا عدد ہزارہا تک پہنچا ہوا ہے. بہت سے نام ہیں جو مخفی ہیں، صرف اللہ کے علم میں ہیں اور ہماری ان تک رسائی نہیں. اور اس قدر ان لوگوں کے خوارق علماء اور فضلاء کی کتابوں میں منقول ہے. یعنی مختلف وقتوں کے علماء کی کتابوں میں اپنے زمانے میں اگر تلاش کیے جائے تو مل جائے گا کہ ایک متعصب کو باوجود سخت تعصب کے آخر ماننا پڑتا ہے کہ یہ لوگ صاحب خوارق و کرامات تھے. صاحب خوارق کہتے ہیں کہ عام قانون سے ہٹ کر کسی قانون کا کسی کے حق میں جاری ہونا جو عام طور پر نہ ہوتا ہو. مثلاً عام طور پر لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں دن یہ ہو جائے گا، فلاں دن یہ ہو جائے گا، ہوتا کچھ بھی نہیں. لیکن ایک ایسا آدمی جس کو وہم و گمان بھی نہ ہو اس چیز کے متعلق جو وہ خواب میں دیکھتا ہے، اس کا کبھی سوچا بھی نہ ہو، وہ دیکھتا ہے اور فلاں دن یہ ہونے والا بیان ہی اسی طرح ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں خارق عادت، عام روزمرہ کے دستور سے ہٹ کر بات. تو حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام میں خوارق کا لفظ بہت ملتا ہے. تو احمدی جو مطالعہ کرتے ہیں ان کو میں سمجھا رہا ہوں کہ خوارق کا یہ معنی ہوتا ہے جو روزمرہ کی عام دستور سے ہٹ کر ہو. کہتے ہیں کسی غیر متصب کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ لوگ صاحب خوارق اور کرامات تھے. کرامات کا لفظ تو سب جانتے ہیں. جس قدر اسلام میں، اسلام کی تائید میں اور اسلام کی تائیدیں ہیں میں ہے، جس قدر اسلام میں، اسلام کی تائید میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی میں آسمانی نشان بذریعہ اس امت کے اولیاء کے ظاہر ہوئے اور ہو رہے ہیں، ان کی نظیر دوسرے مذاہب میں ہرگز نہیں. کتاب البریہ صفحہ 73-74. پھر فرمایا درمیانی زمانے کی صلح امت محمدیہ بھی باوجود طوفان بدعت کے ایک دریائے عظیم کی طرح ہے. کہ وہ بیچ کا زمانہ جو جس میں تاریکی پھیل گئی تھی، کہتے ہیں وہ زمانہ بھی آسمانی پانی سے خالی نہیں رہا اسلام کے لیے، جبکہ ہر طرف ایک قسم کا روحانیت کا فقدان ہو چکا تھا اور روحانی پانی مانگے نہیں ملتا تھا. فرماتے ہیں اس زمانے میں امت کے ایسے سورہا تھے جو روحانیت کا دریا بن کے بہ رہے تھے اور جو بھی ان تک پہنچتا تھا وہ سیراب ہوتا تھا. تحفہ گولڈیا صفحہ 81 12 اول. تو یہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا اصل مسلک. اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ یوسف لدھیانی صاحب اور ان کے مزاج کے لوگوں کا کیا حال ہے. ان کو میں بار بار پھر کہتا ہوں، ان کی عمر میرا خیال کافی ہو چکی ہوگی، لیکن عمر کا کیا پتہ، اللہ جب جس کو چاہے بلا لے. آپ نے مرنا ہے، خدا کے ضرور حاضر ہونا ہے. یہ باتیں یاد رکھیں. جس کا یہ کلام ہے اس کے متعلق وہ بد زبانی کرنا جو آپ نے کی ہے، یہ کسی شریف